मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब वजाहत से दें कि क़यामत का मीज़ान कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। देखो, बरज़ख की जो बातें हैं ना, या क़यामत की जो बातें हैं, चूँकि वो ये दुनिया नहीं होगी तो उसकी पूरी कैफियत हमें ना बताई है ना हमें समझ में आ सकती है। इसलिए उसकी पूरी कैफियत को जानने की कोशिश करना एक फजूल हरकत है। अब मिसाल के तौर पर जहन्नम के ऊपर जो पुल होगा वो बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। वो पुल क्या है? वही सिराते मुस्तकीम है जिस पर आप दुनिया में चले हो। अल्लाह उसी को एक सूरत और शक्ल दे के पुल पे कायम कर देंगे, पुल बना देंगे। तो क्या उसकी मिसाल दी जा सकती है दुनिया में? ज़ाहिर है नहीं दी जा सकती। तो जितना हमें बताया गया है हम उस पर ईमान लाते हैं, और जो नहीं बताया गया हम उसकी तफ्तीश में नहीं जाते। जो हमारे काम की चीज़ थी वो अल्लाह ने हमें बता दी है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मुशरिकीन ने पूछा रूह क्या चीज़ है? रूह, जो हमारी बॉडी में रूह होती है ना, जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कुली रूह मिन अमरी रब्बी, अल्लाह का एक हुक्म है। अब ये पूरा एक्सप्लेन थोड़ी किया अल्लाह ताला ने, और अब सवाल पैदा होता है अल्लाह तूने हमें पूरा एक्सप्लेन तो किया नहीं कि रूह क्या चीज़ होती है, तूने तो कह दिया मेरा हुक्म है बस। आगे अल्लाह ने उसका जवाब दिया है, रूह का जवाब पूरा नहीं दिया, इसका जवाब दिया कि मैंने पूरा जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक है ना? इस इश्काल का अल्लाह ने जवाब दिया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया है। इल्म है तुम्हारे पास लेकिन इतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है दिमाग की, उस कैपेसिटी के हिसाब से इतना जवाब काफ़ी है कि रूह अल्लाह का एक हुक्म है। जब वो बॉडी में होता है तो हम जिंदा होते हैं, बॉडी से निकलता है तो हम मर जाते हैं। और अजीब बात है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अब तक वो भी रूह को यानी जिंदगी और हयात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। पता है आपको ये बात? मेडिकल साइंस का इल्म जो हमारे पास है, डॉक्टरों के पास है, वो भी बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है। ये जो जीन्स का इल्म है ना, जीन जिसमें डॉक्टर घुसे हुए अंदर, एक जेनेटिक साइंस के डॉक्टर ने मुझे बताया ऑस्ट्रेलिया में कि इसमें 2% का तो हमें पता चला है, वो भी 100% नहीं, 98% का तो कख भी पता नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? जो हम जब आदमी के सेल को तोड़ते चले जाते हैं ना, तो हमारी जो बुनियादी इकाई है बॉडी की वो सेल कहलाती है ना, जिस ईंटों से हमारी बॉडी बनती है। उस सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मरकज़ा होता है। जैसे अंडे में ना, अंडा भी सबसे बड़ा सेल है, एक साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जर्दी है जो न्यूक्लियस है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी आप तोड़ते चले जाएंगे तो एक इकाई आएगी, एक यूनिट आएगी जिसको सेल कहा जाता है। फिर उसको भी आप तोड़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा फंटर ना बने। तो अभी तक जिंदगी ही को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, ये जिंदगी क्या चीज़ होती है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, रोबोट भी देखता है, महसूस नहीं करता है वो। तो महसूस करने का नाम क्या है? हयात। ये हयात खोपड़ी से ऊपर की चीज़ है भाई। ये इसी को अल्लाह ने कहा मेरा हुक्म है। फ़ैदा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया। अल्लाह कहते हैं मैंने कहा मैंने अपनी रूह फूंक दी, जिंदा हो गए। यार मुझे एक बात बताओ, जब इंसान मरता है तो पूरी बॉडी तो वैसे ही होती है, सब कुछ वही पार्ट्स बने हुए, तो हिल क्यों नहीं रही है? आप कह सकते हैं चूंकि दिल नहीं हरकत कर रहा तो दिल हरकत करा दो उसका। माँ के पेट में कैसे दिल हरकत करना शुरू करता है भाई फर्स्ट टाइम? किसी की समझ में नहीं आता। ये डॉक्टर कहते हैं कि मैंने डॉक्टरों से पूछा है, हवाई बातें नहीं कर रहा, कि जब पहली दफ़ा माँ के पेट में बच्चे का दिल धड़कता है तो क्यों धड़कता है, पहली दफ़ा किसने धड़काया? मेडिकल साइंस इस बात को बयान करने से अब तक आजिज है। समझते हो? देखो अब क्यों धड़क रहा है, अब तो डॉक्टर बता सकते हैं। हमारे दिमाग से करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है, ये करंट के इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में नहीं है, वरना इतना धड़कता नहीं जितना बिल आता। और गैस पे चल रहे होते अभी हम सब। अब गैस भी गई तो सिलेंडर लगाए हुए होते दिल धड़काने के लिए हम लोगों ने। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी कि इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में अल्लाह ने वो चीज़ें
نہیں دی. پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں, لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں, ٹھیک, باہر نکل جا سین میں, منجی ڈال کے لیٹ جا. منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. صحیح. مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی, نیچے سے نہیں لگے گی. تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے. وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی, ادروائز نہیں. لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں, چارپائیوں پہ لیٹیں, تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ. قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا, ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں. میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ, میرا دماغ پھٹنے لگا. میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد, جب میں آیا نا, میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار, کھڑکیاں کھول دی کمروں کی. خدا کی قسم, جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں. عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے ہیں ہم نے, اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی آرام سے. گھر ایسا بنایا کوئی کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی جو میں, اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے تھے لیکن تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھی تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں, جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا, یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز, اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا, کڑنگ گڑنگ گڑنگ گڑنگ, ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے. اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی دیر میں. خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز. میں نے لگایا زور سے, گہری. اب شور شرابہ اور مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا یوٹیوب, گوروں کے کمنٹس تھے کہ مزے کی نیند آ رہی ہے. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, تھاڑا بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر ہو رہی ہے, یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان, میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی. آپ دیکھ لیں میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے,
سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, ابے ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے, زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی. کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگا دو, کمبل نہیں. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کیا نہیں یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئے نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دیتا. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے اس سے. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں, تو میں کبھی خود اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے آدمی. یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے, کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے. ادھر سے فوج کے خلاف بیان, ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان, ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان. ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں, ادھر کی سنو ادھر, اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے. پھر میں بند کر دیتا ہوں, دفع کرو یار, ہم ایسی کی تیسی, ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں. تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری. تو پھر پنکھا چلا کے سوئے. جب بھی ایسے ٹینشن ہونا, بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی. ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو کیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے, جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا, جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے, تو کسی کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے. نہیں بھائی, ایک جو پارا ہے نا, پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا, وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا, اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی, اللہ عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا, اس میں ہم جا نہیں سکتے آگے.